जमुना के किनारे आबाद बंदरों की बस्ती में जब सुबह की पहली किरण फूटी तो उसने एक ऐसी बेबसी को जन्म दिया जिसकी चीख पुकार ने जंगल के सुकूत को हमेशा के लिए तोड़ दिया। वो दिन कोई आम दिन न था। वो दिन एक अटूट रिश्ते की कुर्बानी, एक बेमिसाल मोहब्बत के अंजाम और तकदीर के बेरहम फैसले की गवाही बनने वाला था। आदिल, बंदरों की उस बस्ती का सरदार, अपनी नर्म दिली, बेलौस मोहब्बत और पुख्ता ईमान के लिए मशहूर था। उसका दिल ऐसा शफ़ाफ़ था जैसे जमुना का पानी, और उसकी रूह ऐसी पाकीज़ा जैसे जंगल की सुबह की खुशबू। वो अपनी बीवी ज़हरा और नन्हे बेटे नूर के साथ एक छोटे से आशियाने में रहता था जो प्यार और कनात का गहवारा था। नूर उनकी आँखों का तारा, उनके दिल का सुकून और उनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद था। उसकी मासूम हंसी, उसकी शरारती आँखें और उसकी नन्ही सी चहकार हर रोज़ उनके घर को जन्नत बना देती थी। आदिल हर सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी बस्ती के लिए रिस्क की तलाश में निकलता और उसकी सबसे पसंदीदा जगह जमुना के किनारे उगा वो घना जामुन का दरख्त था जिसके फल शहद से भी मीठे थे। वो फल सिर्फ उसकी ज़ात का नहीं बल्कि उसकी बस्ती के हर फर्द और उसकी अपनी रिफ़ाक़त में आने वाले हर जी रूह के लिए थे। आदिल का ईमान था कि अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसमें दूसरों का हिस्सा भी है, और इसी ईमान ने उसे सखावत का पैकर बना रखा था। एक दिन जब सूरज की तमाज़त अपने उरूज पर थी और जंगल की हर मखलूक साए की पनाह ढूंढ रही थी, आदिल को जामुन के दरख्त के करीब एक अजीब मंजर नज़र आया। एक बड़ा मगरमच्छ जो बज़ाहिर ज़ख्मी और कमज़ोर था, दरिया के किनारे तड़प रहा था। उसका जिस्म बेहिस पड़ा था और आंखों में ज़िंदगी की रमक मद्धम हो रही थी। बंदरों की फितरत में आम तौर पर मगरमच्छों से खौफ और दूरी शामिल होती है, लेकिन आदिल का दिल इंसानियत से लबरेज था। उसे मगरमच्छ की तकलीफ़ देखकर अपना दुख याद आ गया। सुभान अल्लाह, कैसी बेबसी है, उसने सरगोशी की। वो फ़ौरन नीचे उतरा और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने मगरमच्छ के करीब पहुंचकर उसे ठंडे पानी से तर किया और कुछ मीठी जामुन तोड़कर उसके मुंह में डाली। मगरमच्छ, जिसका नाम कासिम था, कई दिनों से भूखा और प्यासा था और उसके खानदान ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका था। आदिल की शफ़क़त उसे ज़िंदगी का नया जायका दे गई। वो हैरान था कि एक बंदर, उसका अज़ली दुश्मन, उस पर इतना मेहरबान कैसे हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता कासिम सेहतयाब होने लगा। आदिल रोज़ाना उसकी खबरगिरी करता, उसे जामुन खिलाता और उसके ज़ख्मों पर जड़ी बूटियाँ लगाता। दिनों में दोनों के दरमियान एक ऐसी गहरी दोस्ती परवान चढ़ी जिसकी मिसाल जंगल में नापैद थी। कासिम, जो अपनी फितरत में शिकारी था, आदिल के लिए एक वफ़ादार दोस्त बन गया था। वो अक्सर आदिल से मुलाकात करने आता, जमुना में उसके लिए बेहतरीन मछलियाँ तलाश करता और आदिल की कहानियाँ सुनता। आदिल ने उसे इंसानियत, मोहब्बत और अल्लाह पर ईमान की ऐसी बातें बताईं जो कासिम ने पहले कभी नहीं सुनी थीं। वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी दुनिया के दरवाजे खोल चुके थे। आदिल की बीवी ज़हरा और बेटा नूर भी कासिम से आशना हो गए थे। नूर को कासिम की कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता था और वो उसे प्यार से कासिम चचा कहता था। ज़हरा अगरचे मगरमच्छों से कुदरती तौर पर डरती थी, मगर कासिम की आदिल के तई वफ़ादारी और उसके बेटे के लिए उसकी मोहब्बत देखकर वो भी मुतमईन हो चुकी थी। ये एक अनोखा रिश्ता था। बंदरों और मगरमच्छों के दरमियान ऐसा इत्तेफाक, ऐसा मेल मिलाप पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन इस दोस्ती को तकदीर की नज़र लग गई। जमुना के गहरे पानियों में कासिम की बस्ती में एक गम का साया मंडलाने लगा। कासिम की बीवी मरियम, जो उसकी मोहब्बत और उसकी ज़िंदगी का मरकज़ थी, एक पुरसरार बीमारी में मुब्तला हो गई। उसका जिस्म सूखता जा रहा था और उसकी आंखों की चमक मांद पड़ती जा रही थी। कासिम बेचैन था। वो हर हकीम के पास गया, हर जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया, लेकिन मरियम की हालत बिगड़ती ही चली गई। मगरमच्छों की बस्ती में एक बूढ़ी पसारार मगरमच्छ रहती थी जिसे दादी अम्मा कहा जाता था। वो जड़ी बूटियों और टोटकों की माहिर थी। कासिम मायूसी के आलम में उसके पास गया। दादी अम्मा ने मरियम को देखा, उसकी नब्ज़ टटोली और फिर एक गहरी सांस ली। बेटा, इस बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल है और इसके लिए एक ऐसी चीज़ दरकार है जिसका हुसूल नामुमकिन लगता है, दादी अम्मा ने आहिस्ता से कहा। क्या है वो दादी अम्मा? मैं हर कीमत पर लाऊंगा, कासिम ने इल्तिजा की। दादी अम्मा ने पसारार नज़रों से उसे देखा। कहते हैं अगर एक ऐसे बंदर का दिल मिल जाए जो शीरीं जामुन खाता हो और वो दिल बीमार मरियम को खिलाया जाए तो उसकी बीमारी जाती रहती है और उसे नई ज़िंदगी मिल जाती है। ये एक पुराने अक़ीदे का हिस्सा है जो हमारी नस्लों से चला आ रहा है। कासिम ये सुनकर सकते में आ गया। बंदर का दिल? वो भी जामुन खाने वाले बंदर का?
اس کے ذہن میں فوراً عادل اور نور کا خیال آیا۔ اس کا دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ یہ کیسا امتحان تھا؟ ایک طرف اس کی بیوی کی زندگی اور دوسری طرف اس کے سب سے اچھے دوست کا خاندان۔ مگر مچھوں کی پوری برادری، اس کے اپنے گھر والے، سب مریم کے لیے فکر مند تھے۔ جب دادی اماں کے ٹوٹکے کی خبر پھیلی تو ہر ایک نے قاسم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ تمہیں مریم کی جان بچانی ہے قاسم، وہ تمہاری بیوی ہے، دوست تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک بندر کی کیا حیثیت ہے ہماری مریم کے سامنے؟ کیا تم اپنی بیوی کو مرنے دو گے صرف ایک بندر کے لیے؟ قاسم کا دل تاریک ہو گیا۔ وہ راتوں کی نیندیں گنوا چکا تھا، دن کا چین برباد ہو چکا تھا۔ وہ اپنی پیاری مریم کو آہستہ آہستہ مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی محبت، اس کی بے بسی اور اس کی برادری کا دباؤ اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ کئی راتیں اس نے جمنا کے کنارے گزار دیں، روتا رہا، سجدے میں پڑا رہا۔ عادل نے اسے اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھایا تھا، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس کی محبت اس کے ایمان پر غالب آ گئی۔ اس نے ایک شفاق فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح قاسم ایک بھاری دل کے ساتھ عادل کی بستی کی طرف بڑھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ندامت اور عزم کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ قاسم بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ عادل نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے پوچھا۔ قاسم نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ عادل بھائی، ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ میری بیوی مریم، وہ آپ سے اور نور سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے بہت سنا ہے آپ کی مہمان نوازی کے بارے میں اور نور کی معصوم باتوں کے بارے میں۔ اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ ایک بار آپ دونوں کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہے۔ وہ بیمار ہے، شاید یہ اس کی آخری خواہش ہو۔ عادل کا دل پسیج گیا۔ آخری خواہش، یہ الفاظ اس کے دل میں چھید کر گئے۔ ضرور قاسم بھائی، ہم آج ہی آئیں گے۔ زہرا جو یہ گفتگو سن رہی تھی، اس کے دل میں ایک انجانا خوف سریات کر گیا۔ سنو عادل، مگرمچھوں کے گھر، وہ بھی پانی کے اندر، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ نور کو مت لے جاؤ، زہرا نے روتے ہوئے کہا۔ زہرا، تم جانتی ہو قاسم ہمارا دوست ہے، وہ ہماری مہمان نوازی کے بدلے ہمیں عزت دے رہا ہے، اور وہ بھی ایک بیمار کی خواہش ہے، بھلا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ عادل نے اپنی بیوی کو تسلی دی۔ نور یہ سب سن کر خوش ہو گیا۔ قاسم چچا کے گھر، واہ، وہاں بہت مزہ آئے گا۔ عادل نے نور کو تیار کیا۔ اس کی معصومیت اور بے فکری دیکھ کر عادل کے دل میں پیار کی لہر دوڑ گئی۔ زہرا روتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اس کا دل کسی اندیکھے خطرے کا پیش خیمہ بن چکا تھا۔ قاسم نے نور کو اپنی کمر پر بٹھایا اور عادل کو مطمئن کیا کہ وہ نور کو خیریت سے لے جائے گا اور پھر واپس چھوڑ جائے گا۔ یہ سب کچھ ایک منصوبے کا حصہ تھا۔ قاسم نے آہستہ آہستہ جمنا کی گہرائیوں میں قدم رکھا۔ نور اس کی کمر پر بیٹھا خوشی سے چہک رہا تھا۔ قاسم چچا، اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں بہت ساری مچھلیاں ہوتی ہیں؟ نور کے سوالات کی گونج قاسم کے ضمیر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ہر معصوم لفظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ جو وہ گہرے پانیوں کی طرف بڑھتے گئے، قاسم کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ دریا کے عین بیچ میں، جہاں پانی سب سے گہرا تھا، قاسم نے ایک لمبی لرزتی ہوئی سانس لی۔ نور بیٹا، مجھے تم سے ایک سچ کہنا ہے۔ اس کی آواز میں خوف اور پچھتاوا تھا۔ نور نے اپنی چھوٹی سی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا قاسم چچا؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ قاسم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نور بیٹا، میری بیوی مریم بہت بیمار ہے۔ ہماری دادی اماں نے کہا ہے کہ اس کا علاج صرف ایک ایسے بندر کا دل ہے جو شیریں جامن کھاتا ہو، اور تم ہی وہ بندر ہو۔ میں تمہیں اس لیے لایا ہوں کہ تمہارا دل مریم کو دیا جائے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ ننھے نور پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ اس کی معصومیت کے سامنے یہ بے رحم حقیقت پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ڈرا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں صرف گہرا دکھ اور قاسم کے لیے ہمدردی تھی۔ قاسم چچا، یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا دل تو میرے جسم میں ہے، یہ کیسے مریم کو فائدہ دے سکتا ہے؟ اور اگر یہ میری جان لے کر مریم کو زندگی دے سکتا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ قاسم حیران رہ گیا۔ اسے امید تھی کہ نور چیخے گا، روئے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن نور کا رد عمل اس کی توقعات سے بالکل برعکس تھا۔ نور نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولا، قاسم چچا، میرے ابا ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر میری جان دے کر مریم چچی کی جان بچتی ہے تو میں راضی ہوں، یہ اللہ کا حکم ہوگا اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن قاسم چچا، ایک بات بتاؤں، میرے ابا کہتے ہیں کہ ہر بندر اپنا دل ایک درخت پر چھوڑ کر آتا ہے۔ جب وہ کسی دور دراز سفر پر جاتا ہے تو وہ اپنا دل سنبھال کر کسی مخصوص درخت پر رکھاتا ہے۔
میرا دل تو اس جامن کے درخت پر ہے جہاں میں اور آپ روزانہ پھل کھاتے تھے۔ اگر آپ کو دل چاہیے تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ یہ سن کر قاسم کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ بندر کی پرانی ترکیب تھی جو اس نے کئی بار سنی تھی، لیکن نور کی معصومیت اور اس کی باتوں کی صداقت نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ وہ نور کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، کیا یہ سچ ہے یا یہ ایک چال؟ لیکن اس وقت نور کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی شرارت، صرف ایک عجیب سی پاکیزگی اور بے فکری۔ قاسم اپنے آپ سے لڑتا رہا، ایک طرف اس کی بیوی کی محبت اور دوسری طرف اس معصوم بچے کی سچائی جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کی بات کر رہا تھا۔ نور کے الفاظ اس کی ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ کیا وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف جا رہا تھا؟ کیا وہ ایک معصوم جان لے کر اپنی بیوی کو بچانا چاہتا تھا؟ اس نے فیصلہ کیا، نور بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے نور کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں گہری ندامت تھی۔ میں تمہیں واپس چھوڑ آتا ہوں۔ قاسم نے پلٹ کر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اس کا دل ایک عجیب کیفیت میں تھا، سکون بھی تھا اور پچھتاوا بھی۔ وہ اپنی بیوی کو مرنے دے گا یا وہ ایک معصوم جان کو بچائے گا؟ اس نے اپنے ایمان کو سنبھالا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب قاسم پلٹ رہا تھا، جمنا کا پانی اچانک بے قرار ہو گیا۔ ایک زوردار لہر اٹھی اور پانی میں ایک بھنور پیدا ہو گیا۔ یہ جمنا کا وہ حصہ تھا جہاں پانی کا بہاؤ بہت تیز اور غیر متوقع ہوتا تھا۔ قاسم نے نور کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، لیکن بھنور اتنا شدید تھا کہ اس کا توازن بگڑ گیا۔ ایک اور بڑا مگرمچھ جو وہاں چھپا بیٹھا تھا اور موقع کی طاق میں تھا، بھنور کے شور میں قاسم کی طرف لپکا۔ شاید وہ قاسم کے ہاتھ میں ایک بچے کو دیکھ کر موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ قاسم نے اپنی جان پر کھیل کر نور کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ اس مگرمچھ سے لڑنے لگا، لیکن اس بے ترتیب پانی اور غیر متوقع حملے کی وجہ سے نور اس کی گرفت سے نکل گیا۔ نور! قاسم چیخا۔ وہ اپنا سب کچھ بھول کر صرف نور کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اور دھڑ پانی میں ڈالا، اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بھنور اور تیز بہاؤ میں ننھا نور آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ جمنا کی بے رحم لہروں میں کہیں کھو گیا۔ قاسم نے بار بار ڈبکی لگائی، ہر کنارے کو چھان مارا، لیکن نور کا کوئی نشان نہ ملا۔ قاسم کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم کو کھو دیا تھا، اور اس کی وجہ وہ خود تھا۔ اس نے جو گناہ کرنے کی ٹھانی تھی، اس کی سزا اسے اس طرح ملی کہ اس نے نور کو کھو دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ یہ ندامت کے آنسو تھے، پچھتاوے کے آنسو تھے، اور ایک گہرے دکھ کے آنسو تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اس نے بھاری قدموں سے عادل کی بستی کی طرف رخ کیا۔ اس کی زبان پر کلمہ استغفار تھا اور دل پر ندامت کا بوجھ۔ جب وہ عادل کی بستی کے قریب پہنچا تو اس کا دل پھٹنے لگا۔ وہ عادل اور زہرا کا سامنا کیسے کرے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ عادل اور زہرا بے چینی سے ساحل پر قاسم کا انتظار کر رہے تھے۔ زہرا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ جب انہوں نے قاسم کو اکیلے آتے دیکھا، اس کا چہرہ زرد، آنکھیں سوجھی ہوئیں، تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ نور کہاں ہے قاسم؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ زہرا نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ قاسم نے اپنا سر جھکا لیا، اس کی زبان سے الفاظ نکل نہیں رہے تھے۔ عادل نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پکڑے۔ کیا ہوا ہے قاسم؟ نور کہاں ہے؟ قاسم نے لرزتی ہوئی آواز میں پوری داستان سنائی، اپنی بیوی کی بیماری، دادی اماں کا ٹوٹکا، اپنی نیت، نور کی معصومیت، اس کے ایمان بھرے الفاظ، اور پھر بھنور، دوسرا مگرمچھ، اور نور کا ہمیشہ کے لیے کھو جانا۔ عادل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زہرا دھڑام سے زمین پر گر پڑی۔ اس کی چیخ نے پورے جنگل کو لرزا دیا۔ یہ چیخ کسی ماں کی نہیں تھی، یہ کسی حیوان کی نہیں تھی، یہ ایک انسان کی چیخ تھی جو اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے سن رہی تھی۔ عادل سکتے میں تھا۔ اس کا نور، اس کا بیٹا، اس کی آنکھوں کا تارا چلا گیا۔ وہ اللہ کے آگے بے بس تھا۔ اس کی زبان پر کوئی لفظ نہ تھا، صرف گہرے دکھ کی سسکیاں اور آنکھوں سے بہتے آنسو۔ بندروں کی پوری بستی میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہر شاخ، ہر پتا، ہر پھول، سب نور کے غم میں شریک تھے۔ عادل اور زہرا کا گھر ویران ہو گیا۔ وہ کئی دن تک کچھ کھا نہ سکے، کچھ پی نہ سکے، بس اپنے بیٹے کی یاد میں روتے رہے۔ عادل نے قاسم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غم، غصہ اور مایوسی کا طوفان تھا۔
وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اسے مٹا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی اسلامی تربیت، اس کا اللہ پر ایمان اسے روک رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر آئے، لیکن اس کا دل دہل رہا تھا۔ قاسم اپنی بستی میں واپس گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مگرمچھوں کی پوری برادری، اس کی بیوی مریم، سب حیران رہ گئے۔ قاسم نے انہیں پوری کہانی سنائی، نور کی معصومیت، اس کا اللہ پر ایمان اور پھر اس کا المناک انجام۔ ہم نے ایک بے گناہ کو کھو دیا، میری حماقت، میری لالچ، میری بے بسی نے ایک پاکیزہ جان لے لی، قاسم نے روتے ہوئے کہا۔ مریم یہ سن کر سختے میں آ گئی۔ اس نے نور کے بارے میں بہت سنا تھا، اس کے دل میں بھی نور کے لیے ایک نرم گوشہ تھا۔ میں کبھی بھی ایسی جان لے کر زندگی نہیں چاہوں گی۔ یہ کیسی زندگی ہوگی جو ایک معصوم کے خون سے لکھی گئی ہو، مریم نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی بیماری جو اب تک لاعلاج سمجھی جا رہی تھی، اس شدید جذباتی صدمے اور قاسم کی توبہ کے بعد آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہونے لگی۔ شاید یہ اللہ کا کوئی معجزہ تھا یا اس نے قاسم کی سچی توبہ قبول کر لی تھی۔ قاسم کی زندگی بدل گئی، وہ اپنے گناہ کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ سے توبہ میں گزار دی۔ اس نے جنگل میں ہر جاندار کی مدد کرنا اپنا شعار بنا لیا۔ وہ عادل کے پاس گیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اسے التجا کی کہ اسے معاف کر دے۔ عادل نے اسے معاف تو نہیں کیا کیونکہ وہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نے قاسم سے کہا، قاسم، تمہارا حساب اللہ کے ہاں ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میرے نور کی شہادت نے تمہیں ایک نیا راستہ دکھا دیا ہے، یہی اس کی قربانی کا صلہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، عادل اور زہرا کا غم کبھی ختم نہ ہوا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن تھام لیا۔ ہر جامن کے موسم میں، ہر صبح کی کرن میں اور جمنا کے ہر قطرے میں انہیں نور یاد آتا تھا۔ عادل نے پھر کبھی کسی مگرمچھ سے دوستی نہیں کی، لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت بھی نہیں تھی۔ اس نے یہ سب اللہ کی تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا۔ نور کی کہانی جنگل میں ہر زبان پر تھی۔ یہ کہانی دوستی کی حرمت، لالچ کے انجام، معصومیت کی طاقت اور تقدیر پر پختہ ایمان کی تھی۔ اس نے سب کو سکھایا کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے فیصلے آ جاتے ہیں جہاں محبت، دوستی اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور یہ کہ بعض اوقات ایک معصوم کی جان ایک بڑے مجرم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جمنا کے کنارے آج بھی جب ہوا درختوں سے سرسراتی ہے تو لگتا ہے جیسے نور کی معصوم ہنسی گونج رہی ہے، اور ہر دل کو ایک گہرے غم اور ایک لازوال سبق سے بھر دیتی ہے۔ یہ دکھ بھرے کہانی ایک ایسے اٹوٹ رشتے کی یاد دلاتی ہے جو تقدیر کے ہاتھوں ٹوٹ گیا، لیکن اس کی یاد ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ ایک ایسے بچے کی قربانی کی صورت میں جس نے اپنی معصومیت اور ایمان سے ایک ظالم کے دل کو بھی پگھلا دیا، اور یہ دکھ سدا جنگل کے رگ و پے میں موجود رہا، ایک خاموش فریاد کی صورت میں۔